पिछली नशिस्त में हम लोग सूरह इब्राहिम आयत नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आयत नंबर 9 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजमालन अर्ज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली नशिस्त में हम लोगों ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज आगे पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि आगे का ताल्लुक़ पिछली आयत से है, ये आयत नंबर 9 से ये सिलसिला शुरू है, जिसमें इजमालन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूलों के वाक़यात बयान फरमाए। ये तमाम अंबिया और रसूलों के साथ वही कुछ होता रहा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में हो रहा था। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास ख़बरें नहीं पहुँची हैं पहले की कौमों के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद, और उनके बाद और भी बहुत सारे रसूल आए जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। लोगों ने उनकी बात को रद्द कर दिया और वो कहने लगे कि हमें तो शक है, जो कुछ तुम कह रहे हो तुम रसूलों को, इजमालन तमाम रसूलों के साथ ही, हमें तो शक है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो उस पर हम शक करते हैं, हमें यकीन नहीं आता। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला रसूलों का जवाब था कि रसूलों ने जवाब दिया कि क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। वो तुम्हें दावत दे रहा है ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक दुनिया में रहने दें। तो लोगों का जवाब क्या था कि तुम हमारी तरह के एक इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें रोक दो उस चीज़ से जो उन माबूदों से, उन इलाहों से जो हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते रहे थे, जिनकी फरमाबरदारी करते रहे थे, जिनके आगे झुकते रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई खुली खुली दलील है तो लेके आओ, रसूलों को कहा गया। रसूलों ने उसका जवाब दिया अगली आयत में कि हम तो बशर ही हैं तुम्हारी तरह के, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि अपने ग़ुलामों में से जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला रसूल बनाते हैं। हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम कोई खुली खुली दलील लेकर के आएँ, मगर ये अल्लाह ही के इज़्न से होगा, और हम तो अल्लाह ही पर तवक्कुल करने वाले हैं। ईमान वाले तो अल्लाह ही पर तवक्कुल करते हैं। अगली आयत 12 में क्या फरमाते हैं वही रसूल, तमाम रसूलों ने फरमाया कि हम तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ने हमें रास्ते की रहनुमाई फरमाई है, हम सब्र करेंगे जो भी तुम्हारी तरफ से मुसीबत हम पर आएगी। और ये भरोसा करने वाले तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। ये आयत नंबर 12 थी। आयत नंबर 13 आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये सिलसिला इस जो इजमाली रसूल वाक़यात रसूलों के साथ हुए हैं वो सिलसिला भी जारी है। आयत नंबर 13, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना व लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन। अब ये तमाम रसूलों के साथ जो हुआ कि इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, यानी अपने इलाके से निकाल देंगे, या तुम वापस आ जाओ हमारी मिल्लत की तरफ, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर वापस आ जाओ। तो अल्लाह ने उनकी तरफ वही की, उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम ज़ालिमों को हिलाक कर देंगे। आयत नंबर 14, वनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ बईद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें तो हिलाक कर देंगे और तुम्हें हम आबाद कर देंगे ज़मीन पर उनके बाद, और वो है
جو اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جو خوف رکھتے ہیں میرے حضور کھڑے ہونے پر، اور خوف رکھتے ہیں ہمارے وعدوں پر، ہمارے وعدے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ ہم اس کے بعد تم لوگوں کو زمین پر آباد کر دیں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 15، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وہ لوگ وہ اللہ کے باتوں کو، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہ کرنے والے لوگ، نہیں ماننے والے لوگ، کفر پڑے رہنے والے لوگ، انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ہر سرکش ضدی لوگ جو تھے وہ نامراد ہوئے، یعنی وہ ان کے لیے ان پر عذاب آیا۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب آگے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آگے آیت نمبر 16 میں، من ورائہم جہنم یسقی من ماء صدید، اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے اور انہیں پلایا جائے گا پانی، زخموں کے پیپ کا، خون کا پانی پلایا جائے گا، جو زخموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ہوگا اس کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ یہ تو آگے جو ان کے لیے آنے والا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ استغفر اللہ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ نصیب فرمائے یا رب۔ وہ اسے جو پانی جو ان کو دیا جائے گا زخموں کا، تو وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن وہ اسے اتار نہ سکے گا اپنے گلے سے نیچے، اور اس کی طرف موت آتی نظر آئے گی ہر طرف سے، لیکن وہ موت آئے گی نہیں، وہ مریں گے نہیں، اور اس کے بعد بہت ہی سخت عذاب ہے، من وراء عذاب غلیظ۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام، دنیا میں تباہی، اللہ کا عذاب آیا اور جان وہی نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ آگے ہونے والا ہے جہنم میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں کی مثال، اپنے رب کی ہدایات سے انکار کرنے والوں کی مثال، کہ جو ان کے اعمال ہوں گے، جو انہوں نے بھلے اعمال کیے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ راکھ، اور وہ راکھ بھی وہ جس پر تیز آندھی چلے، ایک ایسے دن کہ جو بہت تیز ہوا اس پر چلے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سارا راکھ اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی وہ اس کا کچھ حاصل نہ کر سکیں گے، اور وہ ہے جو بہت دور کی گمراہی، یعنی ایسے لوگوں کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، راکھ جس پر تیز آندھی آئے تو راکھ بکھر جائے گی ہر طرف، تو یہ ان کے اعمال کا حال ہوگا جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین ہم سب کو جہنم سے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی با مقصد، سچائی کے ساتھ۔ ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو لے جائیں اور ایک نئی تخلیق پیدا کر دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر شے پر قادر ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ آیت ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے روش پر جمے رہے تو اللہ تعالی ہمیں ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو
سمجھ عطا فرمائے، وہ راستہ ہمیں نصیب فرمائے جو اللہ کی رہنمائی کا ہے، اللہ کی ہدایات کا ہے، اس قرآن میں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اگلی آیت 21 میں حشر کے دن کا ایک اور منظر اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا قَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ الْعَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اور سب کے سب لوگ حاضر ہوں گے اس دن، حشر کے دن۔ اس دن وہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو آج طاقتور ہیں دنیا میں، ہاں، اقتدار رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، کہیں گے ان لوگوں سے کہ ہم تو تم لوگوں کی پیروی کرتے رہے ہیں، تو کیا تمہارے لیے تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزینا صبرنا ما لنا من محیص۔ ان کا جواب ہوگا کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، برابر ہے ہمارے لیے، ایک جیسا ہمارے لیے کہ اگر ہم شور شرابہ کریں، بے قراری کا اظہار کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ ہے یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ لوگ کسی کی مقام کو دیکھ کر کے اس کی باتوں میں آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس راستے پر لے جا رہا ہے، کیا وہ راستہ اللہ کی رہنمائی کا ہے یا اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ آج یہ سین ہمارے بڑے بڑے جو لوگ اہل علم والے کہلاتے ہیں وہ ہیں جو اس راستے کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، اور دوسرے تو ہیں ہی جو غلط راستے پر ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس مال ہے، تو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان بھیڑ چال چلتا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، ہمیں اپنے عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب۔ اللہ کی نافرمانی پر چلانے والا، غلط راستے پر ڈالنے والا، اللہ کی نافرمانی پر خوش آئند وعدے، خوش آئند دنیا کے فائدے دکھانے والا کون ہے؟ شیطان۔ یہی شیطان ہے جو ان لوگوں کو پر حاوی ہے، اور یہی شیطان ہے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 میں یہ اب شیطان آخرت میں جب کہ شیطان کیا کہے گا اس کا ذکر ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان اس وقت کہے گا جب فیصلے ہو چکے ہوں گے تمام معاملات کے، اس وقت یہ کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا، اور تم سے ہم نے بھی وعدہ کیا تھا اور اس کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تم لوگوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی کوئی زبردستی میں نے تمہارے ساتھ نہیں کی تھی۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کیا، میری بات کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج ملامت مت کرو مجھ پر، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے تو انکار کر دیا اس چیز کا جس کا تم شرک کرتے رہے میرے ساتھ، یعنی اس سے پہلے شرک کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی باتوں کے آگے میری باتوں کو تم تسلیم کرتے رہے، تو کیا ہے یہ؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 22۔ یہ وہ شیطان جو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 9 بار کہا ہے یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ شیطان جو اپنے ہی لوگوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہ اس دن ملامت کریں گے شیطان پر، تو کہتا ہے مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، ہمارے پاس تو کوئی قوت نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کی، اور آج نہ چھٹکارا اس سے تمہارا ہے اور نہ ہمارا ہے، اور ہم تو انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، اور دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہ آیت نمبر 23 تھی، اور آیت نمبر 24 میں اب یہ دوسری طرف کا رخ ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ان کا ذکر ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، اور داخل کر دیے گئے وہ تمام لوگ جو ایمان لائے، دل سے تسلیم کیا اللہ کی ہدایات کو، رسولوں کی باتوں کو، اور ان پر عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے اذن سے، اور ان کو ہر طرف سے مبارکبادیں دی جا رہی ہوں گی سلامتی کی۔ میں نے پچھلی آیت کے بارے میں کہا کہ آیت نمبر 24 ہے، وہ آیت نمبر 23 تھی جو میں نے پچھلی آیت جس میں ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، اور اگلی آیت آیت نمبر 24۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مثال بیان کرتے ہیں پاک باتوں کی، اچھی باتوں کی، ان باتوں کی جو اللہ رب العزت کے ہدایت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق ہو۔ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے، اچھے درخت کی ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کے شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی تمام باتیں۔ اس سے کلمۃ طیبہ سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک درخت ہو جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں، اور اس کی شاخیں آسمان کو، ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ آیت نمبر 25۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت اب پھل لا رہا ہے ہر وقت اپنے رب کے اذن سے۔ یہ وہ درخت جس کی مثال دی گئی وہ ایسا ہے کہ اس میں ہر وقت پھل آ رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ شاید کہ وہ غور کریں، شاید کہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ یہ مثال اس لیے بتائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی ہدایات کی باتیں یہ ایسی ہی ہیں، اس کا پھل، اس کا ثمرہ انشاءاللہ آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا پھل ملتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اب وہ اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں ہیں، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ تمام باتیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو ایک ایسا برا درخت، برا پودا جو زمین کے اوپر ہی جس کی جڑیں ہیں، اور من فوق ما لها من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں، یعنی وہ ایسے جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے،
اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ وہ تمام باتیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو انہی باتوں کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی فرما برداری کی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ثابت رکھتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں ان لوگوں کے قول کو جو ایمان والے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایمان والوں کی باتیں اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا چاہنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی جو لوگ گمراہی ہی کے راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر سے اللہ کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے، اندر سے ہم تسلیم کرنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مناظر، موت کے وقت کے حالات، اور پھر آخرت میں جو کچھ ہوگا، قبر میں جو کچھ ہوگا، وہ ساری باتوں کی بڑی وضاحت سے کے ساتھ بیان کی ہیں۔ میں یہاں پر ان باتوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے ان احادیث کی کتابوں میں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا ہے، خبردار کیا ہے لوگوں کو، اور ہم سب کو بھی آگے جو وقت آنا ہے وہ بہت مشکل وقت ہے۔ یہ گھڑی موت سے شروع ہوگی۔ اچھے لوگ، ایمان والے لوگوں کی موت الحمدللہ ان کا معاملہ آگے تمام خیر کا ہے، اچھا ہے، لیکن خدا نخواستہ کہ وہ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو دنیا میں ایمان والا ہی کیوں نہیں سمجھتے ہوں، وہ سارے معاملات ان کے سامنے برے معاملات اس وقت سے شروع ہوں گے اور پھر یہ جہنم میں جا کے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کی راہ اختیار کریں، آمین یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کسی شخص کے دفن سے فارغ ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے قبر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اس سے محفوظ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، وہ ایمان نہیں جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، آمین یا رب۔ اگلی آیت، یہ آیت بھی انہی لوگوں کا ذکر کر رہی ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ کیا تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی، اور کفر کیا ہے؟ اس کی مخالفت۔ وَأَحَلَّهُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اس طرح انہوں نے اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر کی طرف اتارا، گھر کی طرف پہنچا دیا۔ ہلاکت کے گھر کا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ جہنم یصلونہا، یہ جہنم جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، قرار کی جگہ ہے۔
بہت ہی برا، ظاہر ہے بہت ہی بری جگہ ہے جہنم۔ یہ آیت نمبر 29 تھی۔ آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے لیے ہمسر بنائے جنہوں نے انہیں گمراہ کر دیا اللہ کے راستے سے۔ یہ ہمسر بنانا کیا ہے؟ اللہ کی بات کو پیچھے ڈالنا اور کسی اور کی بات کو قبول کر لینا، یہ ہے اللہ کا ہمسر بنانا۔ ہم سب تو اللہ کے غلام ہیں، ہمارے لیے ہمارا آقا اللہ ہے، ہمیں تو اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو اللہ کی بات کی مخالفت میں تسلیم کرتے ہیں تو ہم اللہ کا ہمسر بنا رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار خود انسان کی خواہشات ہیں جس کو وہ اللہ کا ہمسر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کا ہمسر بنایا اور اس نے راستے سے روک دیا، اللہ کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو کہہ دیں ایسے لوگوں سے کہ عیاشیاں کر لو، بے شک تمہارا لوٹنا تو اللہ ہی، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح ہمیں ہوشیار و خبردار کیا ہے۔ یہ سب باتیں کہنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کی محبت ہے اور شفقت ہے اپنی مخلوق سے کہ اس طرح سے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم اس کی مخالفت کریں تو انجام ظاہر ہے، جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آگے کی 3 آیات میں اللہ کی عنایات کا ذکر ہے، اللہ کی وہ تخلیق کا ذکر ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے تخلیق فرمائی ہے، یہ اور جس سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 32، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ اللہ ہی تو ہیں جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل پھول پودے میوے نکالتے ہیں جو تمہارا رزق ہے۔ سب کچھ تو ہمیں زمین سے ہی ملتا ہے اور سب کچھ آسمان کی پانی اس کا ذریعہ بنتا ہے، آسمان میں سورج اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو جو سمندروں میں چلتی ہے تمہارے اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے اللہ نے نہروں کو مسخر کر دیا ہے، نہریں ہیں، دریا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور یہ ہمارے لیے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں۔ مزید آیت نمبر 33، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو چاند نظر آتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات اور دن، رات آرام کرتے ہیں، دن کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ جس کا تم نے سوال کیا، وہ سب کچھ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان تو بہت ہی بڑا ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ یہ ہے انسان کی حالت۔ یہ آیت نمبر 34 تھی، یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ ان آیات کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، دلوں میں اتاریں، اللہ کی رحمت و شفقت کو یاد کریں،
اللہ تعالیٰ الرحمن اور رحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، اللہ کی سزا سے بچا سکیں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔